अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज। और मैं नईम जुबैरी। पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। निगरां वज़ीर आज़म कुवैत रवाना हो गए हैं, जहां वो अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस सबा के इंतकाल पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत करेंगे। पाकिस्तान में आज अमीर कुवैत के इंतकाल पर कुवैती अवाम से इज़हार हमदर्दी के लिए यौम सोग मनाया गया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान बड़ी तादाद में गैर कानूनी गैर मुल्कियों को ठहरा कर अपनी सलामती को मजीद दाव पर नहीं लगा सकता। निगरां वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि गैर मुल्की शहरी वीज़े और कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर पाकिस्तान में गैर मुअय्यना मुद्दत तक क़याम नहीं कर सकते। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने पाकिस्तान की तरफ से फराहम किए गए शवाहिद की बुनियाद पर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तकरीबन 40 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का एतराफ़ किया है। वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म पर जोर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में इंदराज शुदा 12 करोड़ 80 लाख से जायद राय दहिंदगान के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। सदर ने मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात कम करने के लिए तवानाई के शोबे की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने और पायदार हिकमत अमली इख्तियार करने पर जोर दिया है। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का आज 52वां यौम शहादत मनाया गया। मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा रईसुल अहरार चौधरी गुलाम अब्बास की आज 56वीं बरसी मनाई गई। गजा में जबालिया और नसीरत पनाहगुज़ीन कैंपों पर इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अब्दुल फताह अस-सीसी तीसरी मरतबा मिस्र के सदर मुंतखब हो गए हैं। आज क्राइस्ट चर्च में तीसरे एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैच के सुपर ओवर में पाकिस्तान की ख़वातीन टीम ने न्यूजीलैंड की ख़वातीन टीम को 3 रन से हरा दिया। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले नईम जुबैरी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस सबा की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए कुवैत रवाना हो गए हैं। कुवैत के सफ़ीर ने आज नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और लग्ज़मबर्ग में पाकिस्तान की सफ़ीर आमिना बलोच ने अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस सबा की वफ़ात पर ताज़ियत की है। उन्होंने ब्रसल्स में कुवैत के सिफारतखाने का दौरा किया और इस बात पर गहरे रंजोगम का इजहार किया कि पाकिस्तान एक सच्चे और मुखलिस दोस्त से महरूम हो गया है। अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस सबा के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज एक रोज़ा यौम सोग मनाया गया। यौम सोग पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से कुवैत के शाही ख़ानदान, हुकूमत और अवाम से इजहार यकजहती के लिए मनाया गया। आज मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगूं रहा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान अफ़गान शहरियों समेत बहुत बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों को मुल्क में रहने की इजाज़त देकर अपनी कौमी सलामती को मज़ीद दाव पर नहीं लगा सकता। उन्होंने रोज़नामा द टेलीग्राफ में शाया होने वाले अपने मज़मून में कहा कि हमारा बुनियादी मकसद महफूज तर और मज़ीद पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगस्त 2021 से कम 16 अफ़गान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में हलाक 65 दहशतगर्दों की शनाख्त अफ़गानियों के तौर पर हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई भी ज़िम्मेदार हुकूमत ऐसे ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात का नज़रअंदाज नहीं कर सकती और इसीलिए हम गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों की रज़ाकाराना, महफूज और बाइज़्ज़त वतन वापसी पर खुसूसी ज़ोर दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि तकरीबन 93% अफराद रज़ाकाराना तौर पर अफ़गानिस्तान वापस गए हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की तस्दीक के लिए दरख्वास्त देने वाले 14,60,000 अफ़गान बाशिंदों में से किसी को भी वापस नहीं भेजा गया और इस वक्त 8 लाख अफराद के पास अफ़गान शहरियत के कार्ड्स मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने वापसी के अमल में सहूलत देने के लिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर तकरीबन 79 राहदारी मराकज़ कायम किए हैं, जहाँ मुफ्त खाना, रिहाइश और तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं, जबकि इजाफी गुजरगाहें खोली गई हैं।
انواراللہ کاکڑ نے کہا کہ پاکستان گزشتہ 4 دہائیوں سے تقریباً 50 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہمان نوازی پاکستان کے خون میں شامل ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی قانونی، اخلاقی اور انسانی امداد کی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ بدقسمتی سے وطن واپس جانے کے بہت سے مواقع دیے جانے اور غیر اندراج شدہ افراد کو اندراج کی کئی حکومتوں کی کوششوں کے باوجود بڑی تعداد نے اپنی حیثیت کو دستاویزی شکل دینے سے مسلسل انکار کیا ہے اور چھپ کر رہنے کو ترجیح دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگست 2021 میں افغانستان سے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے اچانک انخلا سے پناہ گزینوں کی بڑی تعداد پاکستان آنا شروع ہو گئی۔ لاکھوں افغان شہریوں نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے پاکستان کی سرحد عبور کی کہ افغانستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ہم نے ایک بار پھر ان کے فلاح و بہبود کو سنجیدگی سے لیا اور اس بات کا ادراک کیا کہ ان میں سے بعض کو واقعی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ تاہم انہوں نے اعلان کیا کہ ہم خطرے سے دوچار موسیقاروں، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں جیسے افراد کو ان کے وطن واپس نہیں بھجوائیں گے۔ افغانستان کی عبوری حکومت نے 1 سال کے دوران پہلی مرتبہ اپنی سرزمین سے کارروائیاں کرنے والے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے تقریباً 40 دہشت گردوں کی گرفتاری کا اعتراف کیا ہے۔ افغان ذرائع ابلاغ کے مطابق افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالمتین قانی نے کہا ہے کہ عبوری حکام نے بڑی تعداد میں داعش کے دہشت گردوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ افغان ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پاکستان کی طرف سے فراہم کیے گئے شواہد کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ان شواہد میں افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کے بارے میں انکشاف کیا گیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے افغان عبوری حکومت سے اس کی سرزمین سے کارروائیاں کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان نے افغانستان پر زور دیا تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین کے مسلسل استعمال کی روک تھام کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے۔ موجودہ افغان قیادت نے یقین دلایا تھا کہ اگر ٹی ٹی پی کے بارے میں کوئی ثبوت موجود ہے تو فوری کارروائی کی جائے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ غیر ملکی افراد ویزے کے بغیر پاکستان میں غیر معینہ مدت کے لیے مقیم نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاکھوں افغان شہری قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں اور انہیں صحت، تعلیم اور تجارت سمیت تمام سہولتیں حاصل ہیں۔ نگراں وزیر نے کہا کہ صرف مستند ویزے کے بغیر مقیم غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ یونان میں غیر قانونی تارکین وطن کے سانحے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا، سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں غیر قانونی تارکین وطن سے کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے وطن واپس بھجوانے پر پاکستان پر تنقید کی جا رہی ہے، تاہم اس سلسلے میں ہمارا ریکارڈ دیگر ممالک کی نسبت بہت بہتر ہے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز غیر قانونی طور پر مقیم 1638 افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک 4,36,000 سے زائد افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے ماحول دوست توانائی کے ذرائع اختیار کرنے کے علاوہ اس حوالے سے پائیدار طریقہ کار اپنایا جائے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر منتقلی، توانائی کی پیداوار میں بہتری اور جنگلات کی بحالی موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات ختم کرنے کے لیے نہایت اہم عوامل ہیں۔ صدر نے دنیا میں امن کے فروغ اور جنگوں کی حوصلہ شکنی پر زور دیا اور کہا کہ جنگیں عالمی حدت میں اضافے جیسے اہم مسائل سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاربن کے اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان گزشتہ سال تباہ کن سیلاب سے شدید متاثر ہوا، کیونکہ یہ سیلاب عالمی درجہ حرارت میں اضافے اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث آئے۔ صدر نے کہا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو بڑی سخت ضرورت ہے انوائرمنٹل کانشیسنس کی۔ اصل میں یہ COP28 جو ہوئی، یہ بڑی اہمیت اس طرح سے رکھتی ہے کہ انسانوں کے اندر کنسنسس آنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اور اسی طرح سے انرجی اور گلوبل وارمنگ پر دہائیاں لگ گئی ہیں۔ ایک چیز پر دنیا نے بڑی آسانی سے کوآپریٹ کیا، وہ اوزون کے اوپر کیا، جب فلورو کاربنز کو کنٹرول کیا اور بڑی جلدی اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر لی گئی۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے اس عزم کا اظہار اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ وزیر خارجہ نے گزشتہ جمعے کو جنوب مشرقی ایران میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی، جس میں ایران کے سیکورٹی فورسز کے کئی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ دونوں وزراء خارجہ نے پاکستان ایران برادرانہ تاریخی اور ثقافتی تعلقات کو مزید بلندیوں پر لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا اور اعلیٰ سطح کے دوروں میں اضافے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی، وہاں محاصرہ ختم کرنے اور اس کی عوام کو طبی امداد کی فراہمی سمیت انسانی بنیادوں پر امداد اور مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن قائم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں اور مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کی اہمیت پر زور دیا۔ جلیل عباس جیلانی نے مقبوضہ فلسطین خصوصاً غزہ کی سنگین صورتحال پر پاکستان کی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انسانی حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال حسین ملک نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے دنیا بھر میں پھیلتے ہوئے دہشت گردی کے نیٹ ورک کا نوٹس لے۔ انہوں نے آج سنو FM ریڈیو چینل کے ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی حکمرانوں کے ہندتوا کے نظریے سے عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ مشال حسین ملک نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی جنگی ٹریبیونل قائم کیے جانے چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکمران غیر کشمیریوں کو کشمیر کا ڈومیسائل فراہم کر کے مقبوضہ جموں و کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں مذہبی اقلیتیں خصوصاً مسلمان RSS کے گنڈوں سے محفوظ نہیں ہیں اور انہیں حکمرانوں کی طرف سے کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ حج کا ارادہ رکھنے والی وہ خواتین جن کے والدین یا شوہر وفات پا چکے ہوں، اس سال حج درخواست کے لیے اپنے قریبی محرم سے اجازت طلب کر سکتی ہیں۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق ان محرم مردوں میں بیٹا، چچا، ماموں، دادا، نانا، بھانجا یا بھتیجا شامل ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کے حوالے سے معلومات جاری کر دی ہیں۔ ادارے کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد 12,85,50,760 ہے، جن میں 6,92,63,704 مرد جبکہ 5,93,22,056 خواتین ووٹرز ہیں۔ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ان کی جماعت بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آج تربت میں کارکنوں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور ترقی اور خوشحالی کے لیے اس کی حقیقی صلاحیت سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو درپیش مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے کہا ہے کہ ان کی جماعت ترقی، خوشحالی اور امن کے پیغام سے انتخابی مہم کا آغاز کرے گی۔ انہوں نے آج لاہور میں اپنی جماعت کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر سندھ کے عوام نے انہیں ووٹ دیا تو وہ برسر اقتدار آ کر ان کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں گرین لائن منصوبہ سندھ کے عوام کے لیے مسلم لیگ نون کا تحفہ ہے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن نے کہا کہ ان کی جماعت کراچی سمیت سندھ بھر سے انتخابات میں حصہ لے گی۔ پنجاب کی نگراں حکومت نے رواں ماہ کی 26 تاریخ سے نہروں کی بھل صفائی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج لاہور میں ایک اجلاس میں 15,300 میل طویل نہروں کی بھل صفائی کی منظوری دی۔ انہوں نے کہا کہ نہروں کی صفائی مکمل ہونے کے بعد 3 سے 4 لاکھ ایکڑ اضافی اراضی کو پانی دستیاب ہو سکے گا۔ نئی دلی میں پاکستان ہائی کمیشن نے ضلع چکوال میں شری کٹاس راج مندر المعروف قلعہ کٹاس کی یاترا کے لیے 62 بھارتی ہندو یاتریوں کو ویزا جاری کیا ہے۔ ان کے ویزے کی مدت کل سے رواں ماہ کی 25 تاریخ تک ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر اعزاز خان نے ایک پریس ریلیز میں ہندو یاتریوں کے پاکستان میں یادگار قیام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ 1974 کے مذہبی مقامات کے لیے ویزا کے بارے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پروٹوکول کے تحت ہر سال بھارت سے ہزاروں سکھ اور ہندو یاتری مختلف مذہبی تقریبات کے موقع پر پاکستان آتے ہیں۔ یاتریوں کے لیے ویزوں کا اجرا مذہبی مقامات کے دوروں کے لیے سہولت فراہم کرنے اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پاکستانی حکومت کی کوششوں کے مطابق ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے بارے میں نگراں وزیر اعظم کے معاون خصوصی مولانا طاہر اشرفی نے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی سے آج گورنر ہاؤس پشاور میں ملاقات کی۔
اس خبر کے حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ ملاقات کے دوران وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی مولانا طاہر اشرفی نے باہمی دلچسپی، امن و امان اور مذہبی ہم آہنگی کے امور پر گفتگو کی۔ معاون خصوصی نے گورنر کو مسلمان اور وسطی ایشیائی ممالک میں سمندر پار پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ گورنر حاجی غلام علی اور معاون خصوصی مولانا طاہر اشرفی نے غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کی پرزور انداز میں مذمت کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا آج 52واں یوم شہادت منایا گیا۔ 1971 کی جنگ میں آج ہی کے روز واہگہ سرحد پر لانس نائک محفوظ شہید نے بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کیا اور اس کی بندوقوں کو خاموش کروا دیا۔ وہ شدید زخمی ہونے کے باوجود پیش قدمی کرتے رہے اور بھارتی مشین گن کے بندوقچی کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا۔ جنگ کے میدان میں ان کی جرأت اور ہمت وطن عزیز کے تمام محافظوں کے لیے ایک شاندار مثال ہے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کا یوم شہادت پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے وطن کے دفاع کے لیے دی جانے والی غیر معمولی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ معروف کشمیری رہنما رئیس الاحرار قائد ملت چودھری غلام عباس کی آج 56ویں برسی منائی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ریڈیو پاکستان مظفر آباد کے نمائندے خواجہ ممتاز احمد سے۔ دن کا آغاز چودھری غلام عباس مرحوم کی روح کو ایصال ثواب، ملک کی خوشحالی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ تعلیمی اداروں میں سیمینارز اور تقریبات ہوئیں۔ آج کی مرکزی تقریب راولپنڈی فیض آباد میں چودھری غلام عباس کے مزار پر ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، آزاد کشمیر کے وزراء دیوان علی خان چغتائی اور چودھری اظہر صدیق نے قائد ملت کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ پڑھی۔ آزاد جموں کشمیر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور انسانی حقوق کی دیگر بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی جیلوں میں موجود کشمیری نظر بندوں کی حالت زار کا نوٹس لیں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی اور نعیم احمد خان سمیت نظر بند کشمیریوں کو ان کے قانونی حقوق اور تمام بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند 4000 سے زائد حریت رہنماؤں، کارکنوں اور کشمیری نوجوانوں کو بدترین صورتحال کا سامنا ہے، جن میں سے بیشتر کی کئی برس غیر قانونی حراست میں رہنے کے باوجود ان کے مقدمات کی سماعت نہیں ہو رہی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کشمیری نظر بند افراد کے ساتھ روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کی مقبوضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں اچھی طرح وضاحت کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ علاقے کی صورتحال انتہائی ابتر ہو گئی ہے، جب بھارت نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کی اور ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کر کے بھارت کی دور دراز جیلوں میں منتقل کر دیا تھا۔ بھارت کے ایک ریٹائرڈ جج جسٹس مدن بی لوکر نے اعتراف کیا ہے کہ بھارتی جیلوں میں گنجائش سے بہت زیادہ قیدی موجود ہیں اور جیلوں کی صورتحال انتہائی غیر انسانی ہے۔ ادھر بھارت نے جموں ریجن کے ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہندوتوا سے متاثر خواتین کو ولیج ڈیفنس گارڈز کے طور پر مسلح کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر 250 خواتین کے ایک گروپ کو ضلع ڈوڈا میں تربیت دی جا رہی ہے۔ اس وقت 6000 سے زائد ولیج ڈیفنس گارڈز مقبوضہ علاقے میں موجود ہیں، جنہیں سابقہ ولیج ڈیفنس کمیٹی کے ارکان کی طرز پر بھرتی کیا گیا ہے، جنہوں نے مقبوضہ علاقے کے سرحدی علاقوں میں سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ غزہ میں جبالیہ اور نصیرت پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری وحشیانہ بمباری سے کئی فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے توپ خانے سے گولہ باری کی اور غزہ شہر میں شجاعیہ، توفا اور دراج کے نواح میں کئی گھروں کو نشانہ بنایا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قائم فارا پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 2 بچوں سمیت 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل غزہ میں جنگ بندی کی نئی قرارداد پر آج ووٹنگ کرائے گی۔ انسانی حقوق کے نگراں ادارے ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت مجرمانہ طور پر قصداً فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں قحط جیسی صورتحال
پیدا کر رہی ہے۔ عالمی تنظیم نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ اسرائیلی حکومت مقبوضہ غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی روکنے کو جنگی حربے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کے شہریوں کی بقا کے لیے ناگزیر خوراک، پانی اور ایندھن پہنچانے میں جان بوجھ کر رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ مصر میں صدر عبد الفتاح السیسی نے تیسری مدت کے لیے صدارتی انتخاب میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مصر کے قومی انتخابی ادارے کے مطابق السیسی 89.6% ووٹ حاصل کر کے کامیاب رہے۔ السیسی 2014 میں پہلی بار اور 2018 میں دوسری بار صدر منتخب ہوئے تھے۔ شمالی کوریا نے آج بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا جو 15,000 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک مار کر سکتا ہے۔ میزائل دارالحکومت پیونگ یانگ کے ایک قریبی علاقے سے شمال کے مشرقی ساحل کی سمندر کی طرف داغا گیا اور اس نے تقریباً 1,000 کلومیٹر تک پرواز کی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کرائسٹ چرچ میں تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کے سپر اوور میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم کو 3 رن سے ہرا دیا۔ سپر اوور میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے بغیر کسی نقصان کے 11 رنز بنائے، جبکہ نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 8 رنز بنائے۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 251 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کی ٹیم نے 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 251 رنز بنا کر میچ برابر کر دیا۔ بسمہ معروف نے 68 رنز بنائے اور انہیں میچ کی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم پہلے ہی سیریز 2-0 سے جیت چکی ہے۔ آج کا میچ جیتنے کے بعد پاکستان 18 میچز سے 16 پوائنٹس حاصل کرنے کے بعد ICC ویمن چیمپئن شپ میں دوسری پوزیشن پر آ گیا ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر اور نائب کپتان شاداب خان چوٹ لگنے کی وجہ سے نیوزی لینڈ کے خلاف 5 میچوں کی T20 سیریز نہیں کھیل سکیں گے۔ شاداب خان حال ہی میں منعقد ہونے والے نیشنل T20 کپ میں زخمی ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے کوئی اور میچ نہیں کھیلا۔ جونیئر انڈر 17 سنگلز، انڈر 15 بوائز سنگلز، انڈر 13 بوائز سنگلز، بوائز اینڈ گرلز انڈر 11 سنگلز، بوائز اینڈ گرلز انڈر 8 سنگلز اور لیڈیز سنگلز شامل ہیں۔ منتظمین نے ٹورنامنٹ میں 2 اوپن کیٹیگریز شامل کی ہیں، جن میں مقامی ایونٹ مینز سنگل اور مینز ڈبل شامل ہیں۔ فٹ بال کے نامور کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو اور ارلنگ ہالینڈ سال 2023 کے دوران فٹ بال کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑیوں کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو نے اس سال اب تک 50 گول کیے ہیں۔ دوسری جانب ناروے کے ارلنگ نے بھی پریمیئر لیگ کے دوران اکیلے ہی 14 گولز کر کے سال کے دوران 50 گولز کا ہدف حاصل کیا۔ ان دونوں کے بعد انگلینڈ کے ہیری اور فرانس کے کیلائن دوسرے نمبر پر ہیں۔ دونوں نے رواں سال میں اب تک 49 گولز کیے۔ یویفا چیمپئنز لیگ 2023-24 کے راؤنڈ آف 16 کے میچز فروری 2024 میں شروع ہوں گے۔ اپنے گروپوں میں کامیابی حاصل کرنے والی ٹیمیں دیگر گروپوں سے رنر اپس کے طور پر مقابلہ کریں گی، تاہم ایک ہی ملک سے تعلق رکھنے والی ٹیمیں ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہوں گی۔ یہ تو تھی کھیلوں کی خبریں، اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ حسابات جاریہ کا خسارہ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 1 ارب 16 کروڑ ڈالر تک کم ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شائع کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق حسابات جاریہ کے خسارے میں مذکورہ عرصے کے دوران 1 ارب 16 کروڑ ڈالر کی بہتری ہوئی، جو گزشتہ مالی سال کے اس عرصے میں 3 ارب 26 کروڑ ڈالر تھا۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی ترقی کا ادارہ جمعرات کو گجرات یونیورسٹی میں کاروبار کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کرے گا۔ سیمینار میں کاروبار کی اہمیت، نظریے، چھوٹا کاروبار شروع کرنے کے لیے اقدامات اور چھوٹے کاروبار کے نظم و نسق کے لیے دستیاب لائحہ عمل اور طریقوں سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 925 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 65,204 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1,890 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 381 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ ہوائسٹ پاکستان کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 49 روپے کا اضافہ، جبکہ رفان میز کے حصص کی قیمتوں میں 250 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان
شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $282.71 اور قیمت فروخت $283.21، پاؤنڈ اسٹرلنگ $358.89 اور $359.54، یورو $308.75 اور $309.35، سعودی ریال $75.34 اور $75.49، UAE درہم $76.96 اور $77.11، جاپانی ین قیمت خرید $1.96 اور قیمت فروخت $1.99۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,86,817 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,56,766 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارت